कॉल बंद होते ही वो सोचता है, ये तो कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम मेरे हम नाम से भी खौफ खाओगे। फोन बंद होते ही वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है, आंखें बंद किए। इसे ताई का ख्याल आता है, इसकी बातें इसके जहन में गूंज रही होती हैं। वो करवट बदलता है ताकि इन सोचों से जान छिड़वा कर सो सके, लेकिन ताई का चेहरा इसकी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होता। ये मुझे क्या हो गया है? क्यों मैं ताई को इतनी बुरी तरह मिस कर रहा हूँ? वो एक नज़र अपने फ़ोन पे डालता है। कॉल करूँ क्या उसे? नहीं, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? आह! मैं उसे कॉल नहीं कर सकता। वो मोबाइल की तरफ देखता है। ताई, तुम तो कर सकते हो ना कॉल? प्लीज़ तुम ही कर लो कॉल। अभी वो अपनी सोचों में गुम होता है कि इसका मोबाइल बजता है। इसका दिल तेज़ी से धड़कता है, लेकिन वो कॉल ताई की जगह एसके की होती है। वो अपनी आंखें बंद करता है। इसे क्या काम पड़ गया इतनी रात में? वो उठकर मोबाइल को कुछ फासले पे फेंक देता है। मोबाइल काफी देर तक बजता रहता है, लेकिन जेके एक बार भी मोबाइल की तरफ नहीं देखता। वो उठकर किचन में कॉफी बनाने के लिए चला जाता है। नींद तो वैसे भी उसे आने वाली नहीं थी। जैसे ही वो कॉफी बनाकर वापस आता है, मोबाइल वैसे ही बज रहा होता है। वो गुस्से से मोबाइल की तरफ देखता है। दिल तो करता है इस मोबाइल की जान ही निकाल दूं। जिसकी कॉल चाहिए थी, इसकी बजाय हर एक की कॉल आज ही आएगी मुझे। वो अपने गुस्से को ठंडा करते हुए मोबाइल पकड़ता है। पता नहीं इसको क्या मौत आई हुई है जो इस वक्त कॉल कर रहा है। जैसे ही वो मोबाइल पकड़ता है, एकदम इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ताई। वो कॉल अटेंड करता है। हाँ, क्या हुआ? सोई नहीं अभी? सोई तो तुम भी नहीं हो, मेरी कॉल का इंतजार कर रहे थे। वो नरमी से जवाब देता है। वो मैं इसकी जुबान फिर से लड़खड़ा रही होती है। मैं बस सोने ही लगा था। अपने जज्बात को काबू में रखते हुए जवाब देता है। वो नहीं बताना चाहता था कि वो किस कदर इसको मिस कर रहा है। चलो देखते हैं आज फिर, जब तक मैं जाग रहा हूँ नींद तुम्हें कैसे आती है। वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो किस कदर इस पे काबू पा चुका है। वो आस्ता आस्ता बिस्तर पर बैठता है। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि अगर तुम जागते रहोगे तो मुझे कभी भी नींद नहीं आएगी? क्योंकि तुम मेरे हो और मेरी बेचैनी को तुम बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हो। नीचे खड़ा हूँ विंडो में, आओ जल्दी। वो फौरन अपनी विंडो से बाहर देखता है। ताई नीचे इसके दरवाजे के पास खड़ा होता है। वो काफी देर इसको यूं ही देखता रहता है। ऊपर आओगे? मैं दरवाजा खोल देता हूँ। नहीं, बस कुछ देर ऐसे ही देखूंगा तुम्हें, फिर चला जाऊंगा। वो दोनों एक दूसरे को बिना किसी झिझक के देख रहे होते हैं। वो अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ा होता है, जैसे कब से इसकी धड़कनों के साथ खेल रहा हो। एक बात पूछूं? सच सच बताओगे? वो हाँ में सर हिलाता है। मेरे लिए कब तक ऐसे खड़े रह सकते हो? जब तक तुम खुद इजाजत ना दो जाने की। ये बात इसके दिल की धड़कनों को तेज कर देती है। मैं ऊपर आ रहा हूँ, ये कहते ही वो कॉल बंद कर देता है। देखते ही देखते ही वो विंडो के जरिए ऊपर इसके कमरे में आ जाता है। इसके कमरे में आते ही वो एक नज़र इसके कमरे को देखता है। जेके जिस कमरे में रहता था वो बहुत सादा सा कमरा होता है। कमरे में बस कुछ ज़रूरत की चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता। वो आते ही इसके बेड को चेक करता है, फिर जंप करके इसके बेड पर लेट जाता है। वो इसकी हर हरकत पे मुस्कुराता है। वो जो हर पल अपनी मौत को याद करने वाला लड़का था, आज ताई के साथ बैठकर सब कुछ भूल चुका था। हर चीज़। वो इसकी मुस्कुराहट देखता है और खुद भी मुस्कुरा देता है। हंसा करो, मुझे तुम ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हो। वो फौरन अपनी हंसी को कंट्रोल करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वो आस्ता से इसके दोनों हाथ
نیچے کرتا ہے، جن کے پیچھے جے کے اپنا چہرہ چھپائے بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنا ظلم نہ کرو کہ جس چہرے کو میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں تم اسے میری آنکھوں سے اوجھل کر رہے ہو۔ جے کے نظریں جھکائے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ تائی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو میں بھول جاؤں گا کہ مجھے کہاں رکنا ہے۔ وہ آہستہ سے جھکتا ہے اس کے ہونٹوں کی طرف۔ جے کے وہ بھی تھوڑا اس کی طرف جھکتا ہے۔ تائی آج نہیں روکو گے؟ جے کے نہیں۔ تائی کیوں؟ جے کے اپنا تھوک نکلتا ہے۔ تائی میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ اپنی گہری آواز میں کہتا ہے۔ جے کے اگر میں نہ کہوں گا تو تم ناراض ہو جاؤ گے اور یہ میں نہیں چاہتا۔ وہ خوش ہوتا ہے۔ آج جے کے اپنے جذبات سے اوپر تائی کے جذبات کو ترجیح دینے لگا تھا، جو اس کی جیت کی طرف دوسرا قدم تھا۔ وہ تائی کے جذبات کے سامنے اپنی تمام تر خواہشوں کو چھوڑ چکا تھا۔ وہ اس سے تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر جیسے وہ یہاں آیا تھا ویسے ہی واپس چلا جاتا ہے، بغیر یہ سوچے کہ جے کے کو اس عمل سے برا لگے گا۔ وہ اسے ادھورا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ بس اس کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ ابھی بھی اس کے سامنے ایک پہیلی کی طرح تھا۔ نیکسٹ ڈے۔ آج صبح سے جے کے حد سے زیادہ خوش تھا۔ یہ خوشی گزرے ہوئے دن کی وجہ سے تھی، وہ وقت جو اس نے تائی کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ صبح سے ہی ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اس کے باقی سب دوست یہ صاف صاف محسوس کر رہے تھے کہ جے کے آج حد سے زیادہ خوش ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے نیچے تائی کے کمرے کے پاس ہی اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے دوست اس کی بے وجہ خوشی کا مطلب محبت نکال رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جے کے چہرے پہ اور زیادہ چمک آ جاتی ہے، لیکن وہ ان کی باتوں کو بس نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی تائی آفس میں داخل ہوتا ہے، اسے ایس کے، جے کے اور ان کے باقی دوستوں کے کہکہوں کی آوازیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ہاتھ جیب میں ڈالے اسٹائل سے آفس میں داخل ہوتا ہے اور تیش بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کی دل دہلا دینے والی نگاہیں سب کی ہنسی اڑانے کے لیے کافی تھی۔ واہ واہ، وہ طنزیہ طور پہ تالیاں بجاتے ہوئے کہتا ہے۔ آج پتہ چلا کہ پاک کارپوریشن ڈوبنے کی کگار تک کیسے پہنچی، جہاں تم جیسے نکمے امپلائیز ہوں۔ اس کمپنی کو بینک کرپٹ تو کیا بند ہی ہو جانا چاہیے یا جل کر خاک ہی ہو جانا چاہیے۔ وہ مڑنے لگتا ہے، پھر اچانک سے رک جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے، آج سے بلکہ ابھی سے اس کمپنی میں کچھ رول نافذ کیے جائیں گے، سمجھ کے؟ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جانے لگتا ہے، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پکڑتا ہے، پیچھے سے ایک آواز اسے روک دیتی ہے۔ وہ غصے سے جے کے کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ اس عمل کی وجہ سے اور غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کافی دن سے تائی کی بے وجہ جے کے پہ غصے کی عادت کو برداشت کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می سر۔ وہ ایک نظر اپنی گھڑی پہ ڈالتا ہے۔ ابھی آفس ٹائم شروع ہونے میں وقت ہے، اسی لیے ہم اس طرح چٹ چیٹ کر رہے تھے۔ تائی کو اور غصہ آ جاتا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات نکمے ہونے کی، تو آپ یہ جان لیں تو اچھا ہوگا کہ پورے کوریا میں کوئی مجھ سے اچھی کوڈنگ نہیں کر سکتا، اور جے کے وہ تو بچپن ہی سے ماسٹر ہیکر ہے، تو چاہے تو یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کے کمپیوٹر میں وائرس ڈال سکتا ہے، مطلب کسی کے بھی۔ ایس کے اس عمل سے جے کے سہم جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے تائی کے سامنے جے کے کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ وہ پیچھے مڑ کر کہتا ہے۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیں، لیکن آج کے بعد اگر اس طرح آپ نے میرے دوست کو دیکھنے کی جرت کی تو اس کا انجام کچھ اچھا نہیں ملے گا۔ اس کے دوست اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سوائے جے کے۔
ہر کوئی اسے بات کرنے سے روک رہا ہوتا ہے۔ وہ سب کو پیچھے ہونے کا اشارہ کرتا ہے اور اس کے قریب آتا ہے۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ تم دونوں کتنے قابل ہو۔ کیوں نہیں؟ ہم دونوں جب ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمیں ہرانا ناممکن ہے۔ ویسے ماننا پڑے گا، اس کمپنی میں ہر ایک امپلائی ایکسٹرا آرڈنری ہے، پھر بھی کمپنی ڈکلائن کا شکار ہو گئی۔ اور اگر تم لوگ اتنے ہی ایبل اور اتنے ہی جینیس ہو تو کوئی اور کمپنی کیوں نہیں جوائن کر لیتے؟ ہاں، یا پھر کوئی اور کمپنی تمہیں رکھنا نہیں چاہتی؟ وہ ایس کے اور جے کے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے۔ اس کی بات سن کر ایس کے مسکرانے لگتا ہے۔ سر، آپ سمجھ نہیں رہے، اس کمپنی میں رہنا میری مجبوری نہیں، میرا شوق ہے، میری خواہش ہے۔ وہ اپنی ڈسک سے ایک لیٹر نکالتا ہے اور تائی کے سامنے کرتا ہے۔ یہ دیکھیں سر، مجھے آج بھی کوریا کی سب سے بڑی کارپوریشن سیمسنگ گروپ سے اپائنٹمنٹ لیٹر آیا ہے، اور یہی نہیں، میں جس کمپنی کو چاہوں کسی بھی وقت جوائن کر سکتا ہوں، مگر میں یہاں ہوں تو اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ وہ ایک نظر جے کے اور باقی سب پہ ڈال کر کہتا ہے۔ تائی کی آنکھیں غصے سے ایک دم لال ہو جاتی ہیں۔ ایس کے اسے لیٹر پکڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایس کے کی اس حرکت سے تائی اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ اس کے یہاں رہنے کی وجہ صرف اور صرف اس کے دوست، خاص طور پہ جے کے ہے۔ وہ ایس کے قریب ہو کر اس کے ہاتھ سے لیٹر پکڑتا ہے، ایک طنزیہ مگر پرسکون مسکراہٹ پاس کرتا ہے اور اسے پڑھے بغیر ایس کے کی کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال کر اوپر ہلکے ہاتھ سے تھپ تھپاتا ہے۔ اسے تم اپنے پاس ہی رکھو تو بہتر ہے۔ وہ گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ جس چیز کی وجہ سے تم یہاں بیٹھے ہو وہ تمہاری نہیں ہے۔ یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ جاؤ گے اتنی ہی تکلیف کم ہوگی۔ وہ 2 قدم اس کے قریب جاتا ہے۔ آج پہلی اور آخری بار ایک بات سمجھا رہا ہوں سر، مجھ سے پنگا لینے سے پہلے ایک بار یہ ضرور جان لینا کہ میں ہوں کون، اور میں بھی اپنی چیزوں کو کسی کو نہیں دیتا، پھر چاہے اس کے لیے مجھے کسی سے جنگ ہی کیوں نہ لڑنی پڑے۔ سچ میں ڈر گیا، لیکن اگر مجھے کچھ ہوا تو کیا پتا تمہاری محبت کو ہی تکلیف ہو۔ وہ جاتے جاتے اسے اشارہ دے جاتا ہے کہ کچھ تو ہے ان دونوں میں جس سے ایس کے بے خبر تھا۔